अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज आप लोग टीवी पर तो देखते आ रहे हैं, अदालतों में पेश न होने पर इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। तोशा खाना केस में जो वारंट उनके जारी हुए थे वो लेकर इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो लाहौर पहुंची थी। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क, जहां पर जो होता रहा वो आपको टीवी स्क्रीन्स आज दिखाती रही हैं। इमरान खान साहब खुद तो पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आए, लेकिन उनके जो कारकुनान थे उनको आगे कर दिया गया, जिसके बाद एक पुलिस और कारकुनान के दरमियान बार बार से एक तसादुम की सूरत हाल है जिसको इस वक्त हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पहले तो जो पुलिस एहलकार वहाँ पे थे उनके ऊपर पथराव किया गया, कारकुनान बहुत गमो गुस्से में थे। इस किस्म के बयानात थे वहाँ पे कारकुनान के कि किसी सूरत भी हम अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। उनके हाथ में पत्थर आए, उन्होंने वो भी पुलिस को मारी, ईंटें आई वो मारी, जिससे DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद वहाँ पे गए हुए थे, इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो ज़ख्मी हुए। उन समेत एक और एहलकार भी ज़ख्मी हुए। दूसरी तरफ से फिर पुलिस ने जवाबी तो जो वहाँ से वाटर कैनन और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया उनकी तरफ से कारकुनान के ऊपर। इस वक्त भी जो हमें इतलात मिल रही है वो ये है कि निगरानी की जा रही है इस तमाम मामले की हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी। तो एक पुलिस के साथ एक इस किस्म की सूरत हाल बन गई। अब ये जो वारंट है इमरान खान साहब के, जब बारहा सवाल PTI से किया जाता था कि वो अदालतों में पेश नहीं होते, अब उनके वारंट भी जारी हो गए, तो उसको डाउन प्ले कल तक कर रही थी PTI। उनके रहनुमा कहते थे कि इनको हम चैलेंज कर देंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे जो रुजू किया गया इस सिलसिले में, वहाँ पर एतराज़ात लगाए गए इनकी दरख्वास्त के ऊपर और ये मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस वक्त हमें इतलात ये मिल रही है कि PTI लाहौर हाई कोर्ट में इन वारंट्स को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। एक तरफ किस्सा मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब को अदालती वारंट पे अहकामात के ऊपर जो पेश करना है अदालत के अंदर, उसलिए पुलिस पहुंची थी गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन इस वक्त एक तासुर ये मिला कि माजी के सियासी लीडरान के बरअक्स इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया और मुल्क भर में भी एहतजाज की कॉल दे दी, जिसकी वजह से इस वक्त पेशावर में भी कारकुनान इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती के लिए इस गिरफ्तारी के खिलाफ निकले हैं। मरी में भी इस वक्त निकले हैं कारकुनान और कराची से भी हमें ऐसे ही इतलात मौसूल हो रही है। प्रोग्राम में ये डिस्कशन होगी जो इस वक्त मुल्क भर में काफ़ी हद तक सवाल भी किया जा रहा है कि क्या एक तो इमरान खान साहब की ये जो गिरफ्तारी की कोशिश है ये सियासी इंतकाम है, या फिर जिस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कहा जाता था कि ये तमाम मामले तो अदालतें देख रही हैं, तो ये सिर्फ एक अदालती अहकामात की तकमील है जो कि पुलिस करने की पाबंद है। दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब को इस तरीके से अपने कारकुनान को इन्वॉल्व करना चाहिए था या उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी? और हुकूमत का बयानिया इतना कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? मुकम्मल ओनरशिप क्यों नहीं ली जाती, या फिर इस बात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अदालती अहकामात के ऊपर हो रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बड़ी अरसे से ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आज ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इसके ऊपर डिस्कशन होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सैयद मोहम्मद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, फॉर्मर सेनेटर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब भी मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं और मुनीफ साहब से उनका हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और सियासी एतबार से ये मामलात, और अगर एक ये भी बहस है इस वक्त कि अगर इमरान खान साहब को सिर्फ अदालत में हाजिरी के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो ये तो उनको ज़्यादा सियासी फ़ायदा नहीं देगा। इस पर मैं खुसूसी तौर पर आपसे उनसे बात करना चाहूँगी। स्टार्टिंग विद मोहम्मद साहब, एक मुल्की तारीख है सेंटर साहब, जो बड़े बड़े लीडरान हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, वो गिरफ्तारी पेश भी करते हैं। आज ये सवाल है कि क्या ज़रूरत इमरान खान साहब को पेश आई कि बजाय इसके कि वो ज़मान पार्क से निकलते और अपनी गिरफ्तारी देते, वो उनके कारकुनान आगे आ गए, पुलिस के साथ एक उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, किसी भी, सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान और ये उनका हक है, कोई उनसे छीन नहीं सकता, उनको खदशा है बेस्ड ऑन वट एवर हैज़ हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स कि बाज़ लोग या बाज़ ऐसी फोर्सेस हैं जो उसको पॉलिटिक्स से एलिमिनेट करना चाहती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वो इसको कैसे काबू में करें, ये उनके काबू में नहीं आ रहा। तो जब एक शख्स आपके काबू में नहीं आ रहा, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है कि जिसको आप पकड़ के आपने हर बहाना ढूंढ लिया है, मुझे कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन हर दफ़ा जब आप आते हैं मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। अगर आप वो याद करें, वो एक फ़िल्म होती है जिसमें हल्क एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है कि जब आप उसको जितना उसको मारते हो वो उतना ताकतवर होता है। हल्क बन गए हैं खान साहब। हाँ,
تو ان سب کے لیے عمران خان کی حیثیت ایک حل کی طرح اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے وہ کرے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. اچھا اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب پورے لاہور میں آپ سیکشن 144 لگاتے ہیں تو کیا لاہور زمان پارک تک محدود ہے؟ اس سے آگے لاہور نہیں ہے. میں ادھر ہی تھا, سیکشن 144 لگایا ہوا تھا, ہم 2 بندے جا رہے تھے, 2 بندے. سیکشن 144 4 اور اس سے زیادہ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں مانتا ہوں کہ اس دوران میں باقی جگہوں پہ نون لیگ کی بھی ریلی ہو رہی تھی, لیکن وہی 4 سے زیادہ بندوں پہ ہوتا ہے نا, تو ان پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا. جب 4 سے کم لوگ ہوں تو اس پہ نہیں ہوتا. وہاں میراتھن بھی ہو رہی تھی, اس پہ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ آپ 8 تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل, میں ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں. عورت مارچ ہوا, اس کے اوپر بھی اسی طریقے پولیس سے روکا ان کو. اس دن اور تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. نہیں, اس کے باقی چیزیں بھی اس کے آس پاس ہو رہی تھی, اور یہ ایک دن پہلے خالی وہ ختم کیا ہے, تھرو آؤٹ. اچھا میں مولانا صاحب ایک چیز کوئکلی بتائے گا پلیز, میں آپ کی بات کاٹوں جو آپ نے پہلے بات کی, کیونکہ ہم ون بائی ون چل رہے ہیں تاکہ عدالتوں میں عمران خان صاحب اگر پیش نہیں ہوتے. ملک میں, پاکستان میں ایسا پریویلیج کس کو حاصل ہے کہ عدالت کہتی ہے آپ کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے, آپ یہاں پہ پیش ہوں, وہ وہاں پہ نہ پیش ہو, لیکن وہ لاہور میں ریلی بھی نکالنے کا اعلان کرے, 19 تاریخ کو وہ مینار پاکستان پہ جلسہ نکالنے کا بھی اعلان کرے, پھر آپ کہیں ان کو ایسے خدشات عمران خان صاحب کو ہیں کہ اگر پولیس گرفتار کرتی ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ عمران خان نے بعض لوگوں کے نام لیے, ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں کی سے مجھے خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کا نام لیا ہوا ہے نا, کہ ان کو انہوں نے نام لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, عمران خان نے اگر عدالتوں کے اوپر ان کو جاننے کا نہیں ہوتا تو وہ گئے تھے, وہ 3-4 عدالتوں میں ایک ہی دن گئے تھے. ایک عدالت کو کہا تھا آپ جوڈیشل کمپلیکس آ رہے ہیں. نہیں ایک منٹ ہے نا, دیکھیں نا بات سنیں نا. ایک بندہ جو کہ اتنا ہائی پروفائل ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہا ہے. نمبر 1 اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آج کل کی بلٹ پروف پہ چلے جاتے نا, جس میں کل بیٹھ کے خطاب کیا عوام کا جمع غفیر آس پاس. اگر وہ عدالت اس وقت تک بیٹھی رہتی تو وہ چلے بھی جاتے. عدالت نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے آ گئے. نہیں دیکھیں نا, نہیں دیکھیں نا, عدالت دیکھیں انہوں نے 4 عدالتوں میں پیش ہو گئے. اب اگلے کا ٹائم ختم ہو گیا اور ان کی جو موومنٹ تھی وہ بھی سلو تھی بیکاز آف ایوری تھنگ. اب ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے جو ان کو چاہنے والے ہیں, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن نمبر 2 دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے نا. اچھا توشہ خانہ کے کیس میں وہ ہے, مجھے ایک بات بتائے, توشہ خانہ میں یہ سارے لوگ ہیں, ان میں سے یہ میرا ٹاپک ہے, مجھے اجازت ہے میں جین صاحب کو بھی اس بات کے اندر جو اس وقت لاہور میں ہو رہا ہے اس میں شامل کروں گی. جین صاحب یہ ایک کنسرن عمران خان صاحب نہ صرف کہتے ہیں کہ میں نے انٹرنیشنلی میرا ایک بیان پڑا ہوا ہے, جو اگر خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جاری کیا جائے گا, اس میں نام اور کھل کر سامنے ہوں گے کہ کون کون سازش کر رہا ہے. سو یہ ایک ہے تو ان یوزول صورتحال, کیونکہ جب وارنٹ جاری ہوتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کا پولیٹیکل جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے مخالف ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ ایک موجود ہے, ہر طرح سے مخالفت موجود ہے اور جان کو خطرہ ہے, تو اس میں آپ لوگ کیوں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں؟ دیکھیں اب سا ہم چیلنج نہیں کرتے, یہ بڑی اسٹیٹ انفارچونیٹ ہے, اور آپ کے کوشچن بڑے جینون ہیں جو آپ سینٹر صاحب سے پوچھ رہی ہیں. ان کا جواب بڑی مشکل ہے دینا کہ آپ کیوں, اگر عدالت بلاتی ہے تو آپ کیوں نہیں جانا چاہتے. اگر میں 100 چیزیں بہانہ بنا لوں, نہیں میری جان کو خطرہ ہے مجھے, تو وہ مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی لیڈر کو عدالت میں طلب کیا گیا ہو تو وہ مورچہ بندی کر کے بیٹھ جائے ملک کے اندر اور کہے کہ آگے آ کے دیکھیں ہم. جیسا اس کا ایک جواز دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے, یہ کہتے ہیں کہ مورچہ بندی کر کے ملک کے اندر اگر بیٹھ جائیں وہ ایک چیز ہے, لیکن اگر ملک سے چلے جائیں اور اس کے لیے بھی ایک پوری صورتحال بنائی جائے, اوبویسلی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ آپ لوگوں کو وہ صورت ڈیفرنٹ ہے نا, وہ تو ایک پرمیشن کے ساتھ ہوا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ود آل آنیسٹی کہ ملک کے اندر ایک آئین ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. ہم سب اگر اس کانسٹیٹیوشن سے مبرہ کو بات کریں گے تو یہ ملک کی سلامتی کے اوپر ایک حملے کی بات ہوگی. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں نا. ایک انتظامیہ ہے, ان کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, کچھ جینون ہوگی کچھ نہیں جینون ہوگی, چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہوتی ہے تو آپ کا پولیٹیکل ہے. لیکن جو باقی 2 اس کے پلرز ہیں, مثلا پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر وہ سب کے لیے ہے, وہ حکومتی پارلیمنٹیرینز کے لیے. تحریک انصاف نے وہ گراؤنڈ چھوڑ دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھ کے یہ بہت سے فیصلے ادھر بیٹھ کے ہو سکتے تھے. اور تیسرا ہے عدلیہ کا مسئلہ. آپ دیکھیں کہ عدلیہ جو بھی ہے, ہمارے بھی کئی ان کے اوپر اپنی آبزرویشنز ہیں اور یہ وہ ہے, لیکن اگر عدلیہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ آئیں
اور آپ اپنا جواب دیں تو یو آر سپوز ٹو گو نا. آپ ابھی نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ باہر گئے ہیں, علاج کے لیے گئے یا کورٹ کے لیے گئے ہیں. انہوں نے مور دین 100 ادھر پیشکیاں کی ہیں نا. کتنے بندے اکٹھے کر کے ہم نے کہا کہ اوکے آگے آ کے دیکھیں ہم بات کریں گے. یہ اس طرح ملک چل نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ صلاح یہ دے رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے رہیں, یا وہ کہیں نہیں میری جان کو خطرہ ہے, نہیں میرا یہ نہیں ہے, یہ چیزیں بیس لیس ہیں. ان کو چاہیے عدالت میں جائیں, اور ہم دعا کرتے ہیں آنیسٹ ٹو گاڈ, میں ود آل سنسیریٹی کہہ رہا ہوں کہ ان کو انصاف ملے, اور اگر ایک کورٹ سے نہیں ملتا تو اگلی کورٹ کا ڈیو پروسیس آف لا کو کریں. اگر ایک فیوچر یعنی ایک فارمر پرائم منسٹر آف دی کنٹری ڈیفائی کر رہا ہے عدالت کو, تو آپ پھر باقی لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ جن کا کہیں چھوٹی سی بات کے اوپر بھی آپ ہتکڑیاں لگا کے, تو اس کا تو کوئی دو رائے ہے نہیں. یہ بات میں منیب صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. منیب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں آج جب پولیس پہنچی تو یہ ایک آنکھ مچولی ہی ہے, یہ ایک دباؤ میں ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کو, جس میں ان کے کارکنوں کے ساتھ کلیش بھی ہو اور ایک ایسے بیڈ ٹیسٹ میں بھی جائے, جس طریقے سے اس کے اوپر بیان بازی حکومت کر بھی رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جس نے کارکنان کو آگے کر دیا, یا پھر عمران خان صاحب کو اگر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے تو وہاں سے آج کے لیے کم از کم کچھ ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس وارنٹ کے سلسلے میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ حکومت کا موقف کیا ہے, وہ سیاسی طور پر اس پہ کیا پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے, وہ حکومت کا ایک موقف ہو سکتا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں ملک کی سب سے بڑی جماعت کی کمانڈ کر رہے ہیں, اس کو لیڈ کرتے ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں اور اپنی مقبولیت کے عروج پر ہے. ایسی صورتحال کے اندر جو بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے نارملی شو کے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل, بٹ اٹس ویری ریلیونٹ ہے کہ آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا پڑتا ہے ان دی ایکچوئل سینس. عمران خان صاحب کو ٹھیک ہے, درست بات ہے, ان کی جان کو خطرہ پہلے بھی تھا, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, آج بھی ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ سچویشن آج کی ڈیولپ کیوں ہوئی. ان کے خلاف نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ تو ایشو ہوا ہے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک مہلت لے لی, اور معطلی اس وارنٹ کی اسی صورت میں ہوئی کہ آپ 13 مارچ کو تشریف لے جائیں گے, پیش کرے ہوں گے عدالت کے سامنے, اور عدالت نے احکامات دیے واضح کہ وہاں کی سیکیورٹی کا ذمہ ٹرائل کورٹ کا ہے, ٹرائل کورٹ انشور کرے گی. اب آج اگر عمران خان صاحب دوپہر کو گرفتاری دے دیتے تو دیکھیے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, فارمر پرائم منسٹر ہے, ایک مقدمے کے اندر ان کا نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا, پوری ان کی سیکیورٹی, ان کی ویل بینگ کی ذمہ داری ریاست اور ریاستی اداروں کی ہے. ان کو کوئی لے کے جاتا ہے اور عدالت تک پیش کرتا ہے تو وہ ذمہ داری پھر ریاست کی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں ڈیورنگ ٹرانزیشن یا جو بھی کچھ ہے ان کا بال بھی بکا نہ ہو, اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو, اور وہ کسی طرح کے رسک کو ایکسپوز نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی معذرت کے ساتھ اتنی بے وقوف اور احمق ہے کہ عمران خان صاحب کو لے جائے گی اور بس کسی جگہ ولنریبل ہو کر بٹھا دے گی, اور خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے گا تو یہ بغلے میں جاتے ہوئے آ جائیں گے کہ ہم کیا کریں. ان کی تو سیاسی قبر کھد جائے گی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تحویل میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ذرا اس کو لاجیکلی بھی دیکھیے. عمران خان صاحب نے بدقسمتی سے آج جس بات کا مجھے بحثیت ایک پاکستانی افسوس ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو, آپ ہیومن شیلڈ کو کیوں کر رہے ہیں؟ جو پولیس والے زخمی ہوں گے, آپ کے ورکر زخمی ہوں گے, ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دے آر آل پاکستانی. اس وردی کے اندر بھی جو جسم ہے وہ بھی کسی پاکستانی کا ہے, انسان کا ہے. تو آپ اس سٹیج تک جا کیوں رہے ہیں؟ مقدمہ فریولس ہے نہیں ہے, اس کے میرٹس کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے عدالت میں جانا ہے, عدالت نے آپ کو بلایا ہے, اور یہ پہلی پیشی پہ نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو گیا ہے. یہ ایک کافی سٹیجز کے بعد یہ معاملہ آیا ہے. آپ نے ایک ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر ایگزاسٹ کیا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں, یہ پھر آپ اوپر سے بصد احترام بڑی سینئر شخصیات ہیں لیکن پھر وہ غلط بیانی کرتی ہیں, نہیں جی ہمارے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے. اگر بھائی موجود ہے تو کیا یہ پورا اسٹیٹ آپریٹرز جو ہے یہ اس کی ڈیفینس میں آپ کو اریسٹ کرنے آ گیا؟ ایسا تو کوئی آرڈر ان فیلڈ نہیں ہے. آج کی تاریخ میں وہ وارنٹ موجود ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. باقی سیاسی طور پر کوئی جماعت کیا کہتی ہے وہ اٹس بٹوین دی پارٹیز ٹو سیٹل دی اسکور.
अच्छा, एक मुनीब साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं फिर कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान साहब और उनकी जमात लगाते हैं, जो रहनुमा पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, शहबाज गिल साहब, उनसे बिलखुसूस, तो उनकी क्या अहमियत है इस सिलसिले में कि जो इमरान खान साहब, आप ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त बात लगती है कि अगर रियासत की जिम्मेदारी होंगे तो लगता है ऐसा नहीं इतने बड़े लीडर को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन फिजिकल या मेंटल टॉर्चर जिसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, वो कितनी संजीदा मामला है? ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद, एक अपडेट शामिल करूंगी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फाइनली इलेक्शन की तारीख दे दी थी 28 मई की, लेकिन अब हमें खबर ये मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ एक इजलास जारी था अहम, उसमें सेक्रेटरी दिफा ने ये बताया कि इलेक्शन के लिए फ़ौज नहीं दी जा सकती, फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और मरदमशुमारी में मसरूफ़ है, सरहदों का दिफा पहली तरजीह है, तो फ़ौज अगर जो है वो इसके हवाले से फ़ौज अगर ताउन ना करे तो पुलिस अकेली इलेक्शन ड्यूटी नहीं दे सकती। ये वहाँ पर मौक़िफ़ है आईजी पंजाब का। तो ये मामलात है, मामला बहुत इसको संजीदा करता है। एक तरफ से अदालती अहकामात हैं, दूसरी तरफ मामला इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है जो बैक टू बैक मीटिंग्स इलेक्शन कमीशन के साथ जारी थी। सेनेटर मोहम्मद साहब, अब दो चीज़ें हैं, मैं इस तरफ भी आती हूँ। पहले क्योंकि जो मुनीब साहब बात ब्रेक से पहले कर रहे थे, इमरान खान साहब जो भी हवाले देते रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहाँ पर रियासत की जिम्मेदारी बन जाते हैं अगर इमरान खान साहब। एक बहस ये भी है कि ये सिर्फ महज 2 दिन के लिए, ये अदालत में पेशी के लिए गिरफ्तारी करनी थी, यहाँ पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हो चुकी थी उनके ऊपर, तो इधर तो इमरान खान को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस गिरफ्तारी का, तो क्यों हर हाल में? और इसके ऊपर फिर कयास आराई का बाजार भी गर्म होता है। मरीम नवाज़ की इंटरव्यूज़ आप देख रहे होंगे, वो कहती हैं कि वो किसी XYZ टेस्ट से बचने के लिए वो गिरफ्तारी नहीं देते, इसलिए वो इतना भागते हैं इससे। देखिए, इस तरह के मरियम जो कहती है ना, अब उसका तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो कहती थी कि मैं मेरे वालिद ने आज तक कभी डर के कोई वो नहीं किया, छुपे नहीं है। बाहर मैं गया था, उनके वालिद साहब तो नहीं गए थे, वो तो इधर पाकिस्तान में ही है। आपकी हुकूमत ने भेजा था? ठीक है ना? नहीं, वो देखिए भेजा क्यों था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि क्या आप गारंटी देते हो कि ये मरेगा नहीं? क्या मैं गारंटी दे सकता हूँ? क्या केड़ी तबीयत खराब, खुदा का खौफ करें। शेरे मिजारी साहब क्यों रो पड़ी थी उस मीटिंग के अंदर? एक मिनट है, उसको छोड़ दें। देखिए, बात ये हो जाती है, जैसे मुनीब साहब ने भी, आपने उनसे सवाल किया था, सवाल ये है कि जब सीक्वेंस में राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज ये कहती हैं कि पहले इसको अरेस्ट करो, फिर इसको डिस्क्वालीफाई करो, तब जाके बात बराबर बनेगी और लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब भी हो सकता है जब इमरान खान 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जब पीटीआई की हुकूमत 40 साल हुकूमत करे, तो तब भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकते हैं ना। लेकिन देखिए बात ये है, देखिए ना, दैट इज लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट इज लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पहले पीटीआई को गाड़ियां भी निकलवानी पड़ेंगी तोशाखाना से, पहले वो अनानास भी लेने पड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, साबुन भी लेने पड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फेक न्यूज़ नहीं, आप वो करते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है कि ये जो टॉर्चर है, और टॉर्चर लोगों ने खुद बताया। अब जिले शाह का पोस्टमार्टम देखिए, जिले शाह का पोस्टमार्टम बताता है कि उसके साथ तशद्दुद हुआ है, लेकिन उसमें अब आपकी उनकी फैमिली हो जाए, वो देखिए उसकी फैमिली जब तक बात कर रही थी ना, तो एक बंदे ने उसके कंधे पे हाथ भी रखा हुआ था और एक बंदा कल उनके वालिद साहब ने तो बड़े दुख हुआ हमें बल्कि देख के, वो कहते हैं मेरा बेटा अस्पताल में, उसकी लाश पड़ी है सर्विसेज अस्पताल में, और खान साहब की अहकामात में उनके वालिद को जमान पार्क ले जाके 2.5 घंटे इंतजार करा के खान साहब से अफसोस करवाया। वो हुआ है, अगर उसकी तरह हुआ है तो वो बाकी बुरा हुआ है, वो बुरा हुआ है। लेकिन उनकी उस जिले शाह की शहीद कह सकते हैं आप, कि उसकी जो लाश थी ना, वो वहाँ फेंक दी गई थी सड़क पे। वहाँ पे जिन लोगों को वो नजर आई है, क्योंकि मोहम्मद साहब मैं इस पे आगे से जाऊंगी, क्योंकि ये एक स्टोरी है, एक और भी हमारे सामने इस पे जुडिशियल इंक्वायरी किया है, इसलिए मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त। Exactly. क्योंकि दिस इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम व्हाट वो जिस बंदे की गाड़ी टकराई, जो अस्पताल लेके गया, वो आपके अपने कारकुन का ड्राइवर, अपने रहनुमा का ड्राइवर है, उनकी एंटायरली डिफरेंट स्टोरी है। जब देखिए, जब गाड़ी टकराती है ना, तो वो फर्ज करे एक्सीडेंट होता है, मुझे कहीं से गाड़ी आके लगेगी,
تو اس گاڑی کا ایک امپریشن ہوگا اور مجھے کوئی ایک چوٹ دوسری طریقے سے لگے گی. لیکن جس طریقے سے وہ 26 جگہوں پہ اور مختلف جگہوں پہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے محمد صاحب, میں اس پہ سوری ٹو کٹ یو آف, میں اس کے اوپر کیونکہ کوئی انکوائری ہوتی ہے, میڈیکل ایکسپرٹس اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے. ہم اس پہ پہلے بھی پوزیشن لے چکے, جو انیشلی آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے کہا گیا تھا, چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے انفولڈ ہوئی. جنرل صاحب, ایک تو جو خدشات ہیں محمد صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو کہتی ہیں کہ اس کو پہلے کہا جائے کہ ان کو سائڈ لائن کیا جائے, عمران خان صاحب اریسٹ ہوں, لیول یہی مراد ہے آپ لوگوں کی لیول پلینگ فیلڈ سے؟ دیکھیں بیانات پولیٹیکل لوگوں کے آتے رہتے ہیں, یہ کوئی حکومت تو نہیں کہہ رہی کہ ہم ایسے کریں گے تو ایسے کریں گے. دیکھیں پولیٹیکل ان کی سائڈ سے بھی ہماری سائڈ سے بھی بیانات ابھی مطالبہ کر رہی ہیں وہ باقاعدہ. دیکھیں مطالبے کا کیا مطلب, ازالہ کیا جائے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے, لیکن دی پوائنٹ از کہ آپ کی عدالتیں موجود ہیں جو آپ کو ریپیٹڈ ریلیف دیتی رہی ہیں. آپ کو دیکھیں نا جس طرح عمران خان صاحب کو ابھی عدالتوں نے ٹیکل کیا, کبھی کسی لیڈر کے ساتھ اتنی ریلیکسیشن ہوئی ہے, اور ابھی بھی پوری آپ سٹیٹ کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں. آپ مطلب ہے کہ یہ باتیں بیانڈ کمپریہنشن ہے, اپنے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے والی بات ہے. اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مقبولیت دی ہے اور وہ پبلک میں اور یوتھ میں پاپولر ہیں اور ان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ حکومت کو چلانا ہے, اور ان کے پلے یہ سچ ہے کہ میری کارکردگی یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں, اگلا اپنا مینیفیسٹو دیں, عدالتوں کو فیس کریں, اور اس کے بعد آ کے الیکشن لڑیں اور جیت سکتے ہیں. یہی بات ہے صاحب واپس آپ لوگوں کے اوپر بھی آتی ہے نا کہ انتقام کی بات کرنے کے علاوہ, ازالے کی ڈیمانڈ کرنے کے علاوہ معاملات عدالتوں میں چلتے ہیں, عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں. جن شخصیات کے نام وہ لے رہی ہیں ان کے خلاف بھی درخواستیں دائر کی جا سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے مریم صاحبہ کی جماعت کی سینٹر کے اندر اس وقت اتحادی حکومت ہے, تو ڈار صاحب کی ڈیفینڈ وہ کرتی ہیں جا کے, بجائے اس کے کہ کوئی کارنامے گنوائے جائیں اگر کوئی کیے جا رہے ہوں اس وقت. تو دیکھیں بات یہ ہے پالیٹکس تو اسی طرح استعمال کرتی ہے. اس وقت ملک کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور ہمارا مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہے, اور جی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم آپ کہہ رہی ہیں, نہیں فائنانس منسٹر اصل میں زیادہ جی فائنانس منسٹر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو حکومت کی طرف سے کوئی بات آتی ہے نا کہ نہیں ابھی یہ ایسے ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے, پھر تو آپ بات کریں. پولیٹیکل لیڈرز دونوں سائڈوں سے اپنے اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں. یہ جو ورکر کا انفارچونیٹ بیچاری کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ قابل افسوس ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے کہ یہ اس کے اوپر میں اور سینیٹر صاحب یہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کر سکتے. یہ اس کے اوپر ٹھیک بات ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو اور یہ اسٹیبلش کرے. دیکھیں نا ہم کنجیکچرز پہ جاتے ہیں, میں اپنے دل کو کالا کر کے جھوٹے الزامات ان پہ لگاؤں, یہ میرے اوپر الزامات لگاتے رہیں اور ہم یہ سرکس پوری قوم کو اپنے پرائم ٹائم کے اوپر دیتے رہیں. دیکھیں عدالتیں آپ کی موجود ہیں, ان میں بہت ساری اصلاحات ہونی ضروری ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن ابھی اس سسٹم کو آگے چلانے کے لیے یو ہیو ٹو ریئلی لسن ٹو دی کورٹس. اور ابھی منیر فاروق نے, وہ تو ایک امپارشل ایک اپنے طور پہ ایک لا ایکسپرٹ بھی ہیں, لیگل مائنڈ ہے, انہوں نے اپنے طور پہ صحیح چیز کو ایکسپلین کیا. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب عدالتوں میں آئیں اور اپنا کیس اچھی طریقے سے فائٹ کریں, and trust these justices who are giving you time and again relaxation, اور اس کے بعد آپ آ کے اپنی وہ تیاری کریں. ملک ایسے نہیں چل سکتا آپ کی ومز کے اوپر کہ میں یہ نہیں کروں گا. منیب صاحب, جو ہم نے خبر, اب آپ کو الیکشن کا معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک سچویشن تو پہلے سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور یہ کہا بھی جا رہا تھا, اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہ باتیں آئی جی صاحبان نے رکھی تھی, سیکیورٹی کنسرنز وغیرہ, لیکن اب باقاعدہ طور پہ سیکرٹری دفاع نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کے روبرو کہ نہ تو فوج کر رہی ہے, پھر آئی جی پنجاب بھی کہتے ہیں کہ اگر فوج نہیں ہوگی ہم اکیلے نہیں الیکشن کو سیکیورٹی دے سکتے. دیکھیے یہ ایک بڑا ورنگ سائن ہے, عدالت کا حکم اپنی جگہ, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنی ایگزیکٹو فورس نہیں ہے, وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے باقی ریاستی اداروں پر. اب پاکستان کی مسلح افواج سب سے زیادہ مضبوط منظم ادارہ ہے, اور اگر وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آلریڈی ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, تھریٹس موجود ہیں, اور اگر ہم نہیں دے سکتے ابھی الیکشن ڈیوٹی کے لیے اپنے پرسنل, تو پھر یہ اس کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ہم اس چیز کو ڈسریگارڈ کرتے ہیں اور دیں. تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل نکلے گا. میرے خیال میں یہ صورتحال مجھے فردر کنفیوژن یا جو کمپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر تو کوئی ٹائم فریم متعین کر دیا جائے کہ ابھی نہیں تو لیکن پھر کب مہیا کیا جا سکتا ہے وزارت دفاع کی جانب سے مسلح افواج کو یا عدلیہ کی جانب سے
باقی معاملات کو, تو پھر شاید کوئی حل منطقی انجام تک پہنچ جائے. لیکن فی الحال تو مجھے معاملہ مزید گمبھیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو موجودہ عدالتی فیصلہ ہے منیب صاحب, وہ پابند نہیں کرتا ہر حال میں یہ الیکشن کنڈکٹ کروانے پہ, یا پھر یہاں پر گنجائش اب لی جا سکتی ہے ان رپورٹس اور ان جوابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ دیکھیے, عدالت کا فیصلہ تو چلے بعد میں آیا, یہ تو آئین کا حصہ ہے. اس میں آئین نے پابند کیا ہوا ہے تمام حکومتی اداروں کو کہ وہ الیکشن کمیشن کی صاف اور شفاف انتخابات کروانے میں معاونت کریں. لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو قطع نظر نہیں رکھا جا سکتا, ان کو ڈس ریگارڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بہت سے پرابلمز اپنی جگہ موجود ہیں. لہٰذا یہ باتیں عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی, یہ جواب عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہ فوج کی موجودگی کے بغیر باقی انتظامیہ سے پرسنل اکٹھے کر کے الیکشن کنڈکٹ کروا سکتا ہے تو وہ بالکل انہیں کروا لینے چاہیے. لیکن اگر اس پر اعتراضات ہوں گے تو پھر معاملہ ضرور گمبھیر ہو جائے گا. سینیٹر مومن صاحب, بالکل یہ بات درست ہے کہ آئین کے حوالے سے 90 دن کے اندر اور جو کچھ ہوتا رہا آئین کے ساتھ, جس طریقے سے اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی قانونی ماہرین کی طرف سے, منیب صاحب اس کے اوپر کنسسٹنٹلی بات کرتے آئے ہیں. یہ جو معاملات ہوئے پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑا. یہاں پر اگر ادارے نہیں اسسٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو, کیسے پھر الیکشن کا کنڈکٹ ہوگا؟ آپ لوگوں کا پھر کیسے اس کے اوپر رد عمل ہوگا؟ اس طرح ہے کہ ابھی شروع میں جنرل صاحب نے ٹرائیکاٹومی آف پاورز کا ذکر کیا تھا, which means the executive, the parliament and judiciary. اور ان تینوں کو جو ان کے اندر جو روح پھونکتی ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن از ناٹ دیٹ گرین بک, اٹ از دا اسپرٹ. اگر آپ انسان کے جسم سے, میرے جسم سے روح نکال دینا تو میں ایک ڈیڈ باڈی ہوں. کوئی مجھے کہے گا کہ اس باڈی کو ادھر لے جاؤ, اس میت کو ادھر لے جاؤ. کوئی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر ہمایوں کو ادھر لے جاؤ یا ڈاکٹر ہمایوں کو ادھر لے جاؤ. جب آپ اس ڈیموکریسی کی روح جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن, اینڈ کانسٹیٹیوشن امپاور کرتی ہے آپ کی پبلک کو کہ وہ سلیکٹ کرے, اور اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن 90 ڈیز کے اندر شیل کنڈکٹ. اچھا, اس کے ساتھ وہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہے ٹو بی ایز اسٹرانگ ایز سپریم کورٹ. وہ ان کو وہ اختیارات دیتی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہے کہ مانگو جو تمہیں چاہیے. اور اس صورتحال میں جو نہ کرتا ہے وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا زمرے میں آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگا دے ECP اداروں کے ان کے اوپر, وہ بھی لگا سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی اس پہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ کیوں نہ کر رہے ہیں, وہ کیسے نہ کر سکتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے نہ کر سکتے ہیں. رہی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں, رہی بات, آپ ڈو یو تھنک دیٹ سینسس از مور امپورٹنٹ دین دا کانسٹیٹیوشن؟ یہ طے کر کے گئے تھے کہ سینسس کے تحت ہی اگلے, دیکھیں نا میری بات سنیں نا, سینسس کے تحت 1998 کے بعد سینسس کے تحت کتنے الیکشنز بغیر سینسس کے ہو گئے؟ اچھا, ایک اور بتاتا ہوں, ایک اور چیز غلط جواز ہے نا. جو اسلام آباد کے الیکشنز ہونے تھے سپٹمبر اکتوبر میں, لیکن اب جو سینسس شروع ہو گیا آپ کہتے ہیں اس کا کام روک دیا جائے. وہ کرتے رہے نا, وہ کرتے رہے, الیکشنز اناؤنس کر رہے. انہوں نے کہا مارچ میں ہو جائیں گے, کہ سینسس تو ابھی مارچ کے اینڈ اپریل کے شروع میں ہو جائیں گے نا. تو ان لوگوں نے ایک 30 اپریل دیے, دوسرے نے 28 مئی دیے نا. اچھا, نمبر 2, ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان مطلب کنسنسس کے لیے کیے اور ہمارے پاس باہر ہے. 4 موقع ایسے آئے تھے ان دی ہسٹری آف ڈیموکریسی, 1812, 1864, 1944, 1948, when the Americans were at war. انہوں نے پھر بھی الیکشنز کروائے. ٹھیک ہے, ایک منٹ سن لینا. الیکشن دیکھیں, بات یہ ہو جاتی ہے اگر آپ نے ڈیموکریسی کو پھلنے پھولنے دینا ہے تو پھر آپ نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو اپ ہولڈ رکھنا ہے. نمبر 2, آج اگر ہم 10 دن 20 دن 30 دن 1 مہینے 6 مہینے فار دا سیک آف دس ریزن ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, ڈو یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ؟ آپ ایک پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں. اس پریزیڈنٹ کے تحت کل کو کوئی آئے گا وہ 6 سال تک الیکشن نہیں کرائے گا. صحیح ہو گیا. میں اس بارے میں ایک طرف آئین ہے, دوسری طرف بات بتائی جا رہی ہیں. اس پہ بریک کے بعد جین صاحب سے بات کریں گے اور اوبویسلی سیکیورٹی حوالوں سے بھی وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ یہ تمام خدشات جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا کہ عدالت کے سامنے کیوں نہیں رکھی گئی یہ ساری باتیں,
کیا مذاق بنایا جا رہا ہے اس انتخاب کے معاملے کو؟ اس پہ بات ہوگی اور ساتھ ساتھ اپڈیٹس ہیں. لاہور میں ابھی بھی زمان پارک کے باہر کچھ ویسی ہی صورتحال ہے جو تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے ذکر کیا وہی تھی, تو اس بارے میں بھی اپڈیٹس شامل ہوتی رہیں گی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ویری کوئکلی جنرل صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو ہم الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی کنسرنز تو اگر ہے اور پہلے بھی ذکر ہوتا رہا, عدالت کے سامنے معاملات کر کے ہر طریقے سے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی پارٹیز الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, اور اب تو لگتا ہے آپ کے پاس نعرہ بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ لوگ کیسے کہیں گے گھڑی چور؟ جواب میں سارے لوگوں کے نام لیے جائیں گے جن کا توشہ خانہ کا ریکارڈ آیا. دیکھیں, توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پہ گھڑی چور کی بات نہیں ہے, وہ تو جو قانون اور جو رولز تھے اس کے مطابق لوگوں کو چیزیں ملتی رہی, کوئی وائلیشن آف لا نہیں تھا. الیکشن میں عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا. نہیں, وہ تو الگ بات ہے نا, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک لوگوں کو ایک خاص رولز کے تحت جس کو اپروو کیا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے چیز سستی لے کے باہر بازار میں ایٹ دی لیول آف دی پرائم منسٹر جا کے بیچ دی ہو اور اس کے اوپر پھر ایک سکینڈل وہ بنتا جائے. تو these things will go to the court. اگر کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس ہے تو they must defend, اور اگر یہ innocent ہیں تو ان کو لیکن یہ سیکیورٹی کنسرنز جو رکھے جا رہے ہیں اس طرف عدالتی فیصلہ. دیکھیں سیکیورٹی کنسرنز تو پاکستان کے اندر ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن جو کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, ٹیررزم کا مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن میں آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایز اے پاکستانی کہوں گا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہر الیکشن جو اپنا ہے وہ ٹائم, بیکاز الیکشن ایک پروسیس ہے جس کے اندر لوگ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں. لاسٹ تھنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ جو روح ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن ہے. یہ سچی بات ہے, اس کی اسپرٹ کے اوپر آپ چلتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کی روح کیا ہے؟ وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے, جس کو آپ نے بالکل مسترد کر دیا, اس کو نکل آئے, اور جو 2 صوبائی پارلیمنٹ تھیں ان کو بھی ختم کر دیا. اور ابھی یہ سینسس کی بات آپ کر رہی ہیں, ابھی یہ پرانے سینسس پہ ہو اور اس کے بعد جو 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد وہ نئے سینسس پہ ہو, تو یہ کیسے چلے گا؟ منیب صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے, یہ چیزیں عدالت میں ہیں. ایک اہم بات منیب صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہتی ہوں, ایک اور معاملہ ہوا ڈس انفارمیشن جس کے خلاف ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, فیک نیوز. اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ تو مریم نواز نے یہ آزمایا کہ انہوں نے, فواد چوہدری نے ایک جھوٹ کے مبنی ایک ٹویٹ کیا تھا مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز نے آ کے اپنے پارٹی کے رکن کو کہا کہ اس کو FIA سائبر کرائم میں لے کے جایا جائے, اس کے اوپر درخواست دی جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ ہی نہ صرف فواد صاحب کو طلبی کا نوٹس جاری ہو گیا, بلکہ انہوں نے پھر ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی اس شخص نے بھی. جہاں یہ ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے, لیکن یہ پریویلیج بھی نہیں دکھاتا, ایک ایکشن ریپلے نہیں ہے. جیسے رات مراد سعید نے درخواست دی اور محسن بیگ صاحب کو پکڑ لیا جا کے FIA نے, وہی کام اب ریورس ہو رہا ہے. پریویلیجڈ معاملہ تھا کیونکہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے پولیٹیکل سیکریٹری کو کہا, کیونکہ مسلم لیگ نون لیڈ حکومت ہے وفاق کے اندر, تو یقینی طور پر انہوں نے اپنے اس پریویلیج کا بخوبی استعمال کیا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اگر یقین مانے ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا تو میری تو تقریباً جوتیاں آدھی گھس جاتی اگر میں نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کروانا ہو یا کسی کو نوٹس بھجوانا ہو. اور میں تو ایک فیس بک پر میرے نام سے کوئی جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں بہت عرصے سے, اور اس کی میں کمپلینٹ ریٹرن کر چکا ہوں FIA کو, آج تک وہ نہیں ریموو کیے جا چکے, نہیں ہو سکے, لیٹ الون کہ میرے خلاف اس طرح کو جھوٹ بولے گا اور میں اس کو کروں گا. تو یقینی طور پر ایک پریویلیجڈ معاملہ تھا, اس کے انہوں نے اپنا پریویلیج انجوائے کیا ہے بھرپور طریقے سے. اور فوری طور پہ نوٹس مل جانا بھی درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, ایک تنبیہ ہونی چاہیے تھی, یہ ایکشن کچھ زیادہ ہی ہو گیا؟ آئی تھنک تھوڑا سا اوور دا ٹاپ کام ہو گیا ہے, لیکن ٹھیک ہے کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں تو شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ چلے. لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹ لگا لیں. فواد چوہدری صاحب بھی ایک لیڈر ہیں اپنی جماعت کے, اور ادھر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اپنی پارٹی کی. ان کو کوئی اگر اس طرح کہے گا اور ان پہ جھوٹا الزام لگائے گا تو ٹھیک ہے, بحیثیت ایک پاکستانی تو ان کا رائٹ ہے کہ اس پہ آواز اٹھائے. جی, عام آدمی کے ساتھ جو بھی ہوتا ہو, بلکہ ہماری تو ٹیم کے اندر بھی 2-3 لوگ بتاتے ہیں سالوں سے درخواستیں دی ہیں, کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, لیکن ایک مثال ضرور قائم ہوئی ہے کہ جھوٹ پہ مبنی الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے. دیکھتے ہیں عام بندے کو بھی یہ سہولت ملتی ہے. یعنی بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.